अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 8 दिन से मुसलसल ये खबर वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात बैन हो गई, उस पर पाबंदी लग गई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। 8-10 दिन से सुनकर, पढ़कर, देख कर पक गए हैं, लेकिन अभी तक वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। आज मैंने 2 अखबार के मजमून पढ़े जो कि बहुत मशहूर है, एक मराठी और एक उर्दू का मशहूर अखबार इनकलाब। तो कुछ बातें मुझे उससे मिली है जो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन मेरा क्लियर हुआ है, आपका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब से यह मैसेज वायरल हो रहा है कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है, तब से हम सब परेशान हैं। हर ईमान वाला परेशान है कि एक सीधी सादी जमात, भोली भाली जमात जो सियासत और दुनियादारी से कोसों दूर है, पॉलिटिक्स से कोसों दूर है, सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करती है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती है, आखिरत की फिक्र दिलाती है, अच्छाइयों का हुक्म करती है और बुराइयों से रोकती है, तो उसको कैसे बैन किया जा सकता है? कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सऊदी हुकूमत की जो मौजूदा हालत है अभी की, वो वाकई में काबिल फिक्र है। वहां के बहुत सारी पॉलिसियां, बहुत सारे फैसले बेदीनी पर किए जा रहे हैं, जिससे बेदीनी फैल सकती है और फैल रही है। हुकूमत सऊदिया के जरिए जो पिछले दिनों जो शायद 6 दिसंबर को एक ट्वीट किया गया, ट्वीट के जरिए ऐलान किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि हालांकि मुझे तो उस ट्वीट के बारे में ही कंफ्यूजन है जो मैंने ट्वीट देखा है, क्योंकि वो वेरीफाई अकाउंट से नहीं है, यानी उस पर ब्लू टिक नहीं है, इसलिए मुझे उस ट्वीट पर थोड़ा शक हो रहा है। बाकी और ज्यादा आप लोग जानने वाले हैं। तो उस ट्वीट का जो लुब्बे लुबाब निकाला गया बहुत सारे लोगों ने कि जो जमात पर पाबंदी लगी है वो यही हिंदुस्तानी तबलीगी जमात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि यह तबलीगी जमात नहीं है जो हिंदुस्तान की है, बल्कि यह एक अफ्रीकी तंजीम जिसका नाम अल अहबाब है, उस पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बाइस उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और जिस तबलीग और दावत का जिक्र किया गया है वो अल अहबाब है, ना कि ये तबलीगी जमात जो हिंदुस्तान की तबलीगी जमात है। इनकलाब की आज की यानी 14 दिसंबर की जो इनकलाब है उसके फ्रंट पेज पर आप नीचे देखिए, मैं कटिंग भी लगा दूंगा, कि उसमें लिखा गया, उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के अक्सर मस्जिदों में इमामों ने जो खुतबात हुकूमत के हुक्म पर जो दिए हैं उसमें जमातुद दावा व तबलीग लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनकलाब की टीम ने उन खुतबात का अच्छी तरीके से जायजा लिया और उन खुतबात में यह पाया कि जमातुद दावा व तबलीग को दहशतगर्दी का दरवाजा करार दिया गया है। और यह खुतबा हरमैन शरीफैन में भी नहीं दिया गया, यानी ना मक्का के हरम में दिया गया ना मदीना के हरम में दिया गया। 10 दिसंबर के खुतबे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और लिखा है कि यानी इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो दिल्ली में सऊदी अरब का जो एम्बेसी है, जो सफारत खाना है, उसने भी इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है, यानी इस बात को वेरीफाई नहीं किया है, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है इस तरह की तबलीगी जमात जो हिंदुस्तानी तबलीगी जमात है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और ना अब तक निजामुद्दीन मरकज से कोई इसका रद्द अमल सामने आया है, यानी ना सऊदी अरब के सफारत खाने से यानी एम्बेसी से कोई अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियल, ना निजामुद्दीन मरकज से कोई इसका रद्द अमल, कोई बयान सामने आया है। इसी इनकलाब के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के एक ताजिर, एक बिजनेसमैन ने
اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر یہ بات صاف کی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی صاف ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تبلیغی جماعت ہے، اور یہاں پر جو بھی خطبے دیے گئے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ تو صرف سعودی شہریوں کے لیے تھے۔ اگر اتنی بڑی بات ہوتی کہ تبلیغی جماعت پر بین لگا دیا جاتا یا انہیں دہشت گرد گھوشت کر دیا جاتا تو حرمین شریفین میں یعنی مکہ اور مدینہ میں ضرور خطاب ہوتا۔ اس کے علاوہ اور ایک سعودی بزنس مین یعنی ایک تاجر نے بتایا ہے کہ جو بھی خطبات یہاں دیے گئے ہیں اس میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اور وہ تاجر حیران ہے کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستانی تبلیغی جماعت ہی اس سے مراد ہے۔ یہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آل انڈیا مسلم مشاورت کے صدر نوید حامد صاحب نے کہا ہے، جو کہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کو ہندوستانی تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں دیکھا جا سکتا۔ سعودی حکومت نے الاحباب نامی گروپ پر پابندی لگائی ہے، نہ کہ ہندوستانی تبلیغی جماعت پر۔ تبلیغی جماعت کو کسی بھی ملک میں آج بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے مرکز بڑے بڑے ملکوں میں کئی ایکڑوں میں ہیں، ہزاروں جماعتیں الگ الگ ملکوں میں آج بھی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب صدر پروفیسر سلیم انجینئر کا کہنا ہے کہ ابھی اس معاملے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ مگر جاہل اور ڈیسپریٹ اور خبیث میڈیا نے اس لفظ تبلیغ، جس کا ترجمہ پھیلانا ہوتا ہے، اس کا بڑی ہوشیاری سے استعمال کر کے ہمارے ہندوستان سے دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ایک مشہور مراٹھی اخبار کی کٹنگ بھی میں لگا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ وہ مشہور اخبار کا نام پڑھاری ہے۔ اس نے پہلے دن یہی خبر چھاپی کہ یہی تبلیغی جماعت ہے جس پر سعودی حکومت نے بین لگایا ہے، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے دن یعنی آج 14 دسمبر کو اس نے معذرت کر لی اور یہ لکھا کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہندوستان کی ہے، بلکہ الاحباب نامی تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مگر کیا کرے، صرف مسلم عوام ہی نہیں بلکہ خواص، یہاں تک کہ کچھ علماء نے بھی اب تک یہی سمجھا ہے۔ ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا بھی تجزیہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو رپورٹیں اب آ رہی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان کی ہے۔ یہی تبلیغی جماعت، اب دیکھیے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔ ہم کسی کو ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ جن علماء نے تبلیغی جماعت ہی سمجھا ہے وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی رپورٹیں آئی ہوں گی، تو ہم ان کو بھی نکار نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ میں تو جو آج کی رپورٹ انقلاب میں آئی، میں اس کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو میری اپنی بھی رائے ہے کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان کی ہے، یہ کوئی اور جماعت ہے جس کے اوپر سعودی حکومت نے بین لگایا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام عرب و عجم میں امتیاز نہیں کرتا، کالے گوروں میں، ذات پات میں فرق نہیں کرتا، وہ سب کو برابر مانتا ہے، انسان مانتا ہے۔ اور دیکھیے، نہ ہی اسلام کسی ایک ملک کی جاگیر ہے، پراپرٹی ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ سازش عرب کے خلاف مسلمانوں کو ورغلانے کی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر قتل و غارت گیری پھیل جائے اور دشمنان اسلام حرمین شریفین پر اپنا ناپاک قبضہ جما کر لوگوں کو مرتد کر سکے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، بھلے ہی شاہ سلمان اور اس کے بیٹے کے دور میں سعودی عرب میں کافی برائیوں کا آغاز ہوا ہے، لیکن حرمین شریفین کی دیکھ بھال آل سعود کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں پائے گا۔ لہذا اب تک تو یہاں تک کی خبروں تک کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالے۔
اب تک کی خبروں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب تک کی خبروں کی بنا پر، کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر کسی طرح کا کوئی الزام، بالخصوص دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا ہے۔ یہ اب تک کی خبروں کے مطابق ہیں۔ ہاں، کچھ علماء کہہ رہے ہیں، وہ ان کی اپنی تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جو میری تحقیق ہے، جو میں نے اخبارات پڑھے ہیں، جو رپورٹیں میں نے دیکھی ہے، میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام کے دشمن روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح تبلیغی جماعت مسلمانوں کے دینی شعور کو بڑھا رہی ہے، اور الحمدللہ روزانہ نہ جانے کتنے مسلمان، کتنے ایمان والے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دین کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت متحد ہو کر اس افواہ کا بولو، یا اس الزام کا بولو، یا اس حقیقت کا بول لو، سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، سب کو دفاع کرنا ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ہمارے مکتب فکر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ تو فلانے مسلک کا ہے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے، تھوڑا سا 1% یا -% اگر آپ یہ سوچ لے کے تبلیغی جماعت پر پابندی لگ جاتی ہے، تو کل کیا آپ کی تنظیم رہے گی، آپ کا مسلک رہے گا، کہ آپ کا نمبر نہیں آ سکتا ہے؟ راحت اندوری کا وہ شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اس لیے اس وقت متحد ہو کر ہم کو اس کا دفاع کرنا ہے، اگر یہ حقیقت نکلا تو بھی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کورونا کو بہانہ بنا کر اسلام کے دشمنوں نے تبلیغ کو نشانہ بنایا تھا۔ اب ایسی جھوٹی خبریں پھیلا کر ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسا ہونے سے پہلے ہر ایمان والے کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تاکہ ایسی کوئی ہمت نہ کر سکے۔ اور سعودی حکومت کے بارے میں ان کا پہلے سے اسٹینڈ ہے، بلکہ 1980 یا 81 کی یہ بات ہے کہ وہاں پر کسی داخلی یا بیرونی، یعنی اندر کی اور باہر کی کسی بھی تنظیم پر سرکاری پرمیشن کے بنا پر کچھ بولنے، کچھ لکھنے یا کچھ چھاپنے کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تب سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسا لگتا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو الاحباب نام کی جو لوگ بتاتے ہیں کہ افریقہ کی کوئی تنظیم ہے، جماعت الدعوہ کے جو لٹریچر ہے اور ان کے خیالات کو مستقبل میں دہشت گردی کے مائنڈ سیٹ پیدا کرنے والا ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس پر بندی لگائی گئی ہے۔ یہ آج تک کی تحقیق ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کسی کو نکار نہیں رہے ہیں، یہ بس ہماری تحقیق ہے، ہمارا خیال ہے۔ ہم بھی صحیح ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی صحیح ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ کمنٹ سیکشن ہمارا کھلا رہتا ہے اور ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل پیکیجز اور ڈومیسٹک پیکیجز بھی ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ حج عمرہ کے بھی پیکیجز ہم اناؤنس کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک خاص خوبی، آن لائن اور آف لائن دونوں کام ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو انڈیا کی کسی بھی کونے سے اگر ڈومیسٹک کے لیے یا انٹرنیشنل کے لیے یا حج عمرے کے لیے جانا ہے، تو آپ ہمارے ان نمبرات پر آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔